नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, फ़िरका परस्ती से कैसे बचें, ये हमारा लेक्चर था और आज उसका पार्ट बी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये बयान किया कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस और सहाबा और अहले बैत की आरा को जब पेश नज़र एक ही मजमून पे आप रखेंगे, एक ही मजमून के मुतालिक जब तमाम आयात को, तमाम अहादीस को और सहाबा और अहले बैत और सल्फ सालेहीन के तमाम कमिट को और तमाम आरा को, फतावा को आप पेश नज़र रखेंगे और सभी लिख लेंगे, उसके बाद जब आप निचोड़ निकालेंगे और आप नतीजा निकालेंगे तो आपसे गलती का इम्कान नहीं होगा, बहुत कम गलती होगी। और लेकिन जब आप एक किस्म की ही रवायत को पढ़ें या आयत को पढ़ें और दूसरी किस्म की आयत और रवायत को न देखें और फतावा की तरफ न देखें सहाबा इकराम और सल्फ सालेहीन के, तो फिर गुमराही का 100% चांस है कि आप गुमराह हो जाएंगे। उस पर मैंने मुफस्सल कुछ कलाम किया था। आज उसी को पेश नजर रखते हुए हम दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। मैंने आखिर में, अपनी वीडियो के आखिर में कुछ इशारे किए थे कि आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद किस किस चीज को छोड़ा। अगर हम पूरा मुतालिया करें अहादीस का तो हमें मालूम होता है कि बेशुमार चीजें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पीछे छोड़ी, जिनके साथ तमस्सुक करने का और जुड़े रहने का हमें हुक्म दिया। इसी तरह किस किस से मोहब्बत की, जब हम वो अहादीस निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम किस किस से मोहब्बत करें। असहाब से मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें, और बेशुमार नफूस कुदसियां ऐसे हैं कि जिनके साथ मोहब्बत करने का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया और जिनसे बुग़्ज़ रखने से हमें मना किया। और जब हम हुआ मिन्नी व अना मिन्हु के अल्फाज देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है वो कौन कौन सी शख्सियात हैं, वो कौन कौन से लोग हैं कि जिनको आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मईयत के अंदर दाखिल किया और मिन्नी के अल्फाज इरशाद फरमाए। और कहीं फरमाया लैसा मिन्ना और कहीं फरमाया लैसा मिन्नी। ये अल्फाज किन किन के बारे में इरशाद हुए, ये भी हम कुछ चीदा चीदा हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर और पिछले लेक्चर में इशारा किया था, लेकिन आज वो तमाम तर हवाला जात आपके सामने में रिकॉर्ड करवाऊंगा। ये बात याद रखें, फिरका परस्ती से बचने का तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि कुछ बातें मानो और कुछ छोड़ दो। अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, इसका शिकार ना होना। ये ना हो कि तुम्हें ये मर्ज लग जाए कि तुम किताब का कुछ हिस्सा तो मानो, इस्लाम के कुछ हिस्से को तो मानो और इस्लाम के कुछ हिस्से का इनकार कर दो। कुरान या बाज अहादीस को तो मानो और बाज अहादीस का इनकार कर दो। कुरानी आयात बाज की तरफ तुम्हारा झुकाव ज्यादा हो और बाज को तुम सरफे नजर करते चले जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें क़यामत के दिन शदीद तरीन अजाब का सामना फिर करना पड़ेगा और वो अजाब हल्का नहीं होगा। और ना ही क़यामत के दिन ऐसा काम करने वालों को, डंडी मारने वालों को, जो हेरा फेरी करते हैं और कुछ आयात और बय्यनात को मान ले और कुछ को छुपा डालें, या कुछ जनाबे वाला रवायात को माने और कुछ को छुपा डालें, ऐसा काम करने वालों को क़यामत के दिन ना कोई शफी मिलेगा, ना कोई मददगार मिलेगा, ना कोई नासर मिलेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ ही फरमाया, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के रास्ते की पैरवी ना करना। क्या मतलब? पीछे फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, और आगे साथ ही मुत्तसिलन ये कह दिया कि वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, कि यानी इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी ना करो। यानी जो आधा अधूरा, पौना और कुछ कुछ इस्लाम में दाखिल हुआ है, कुछ रवायात को उसने माना है, कुछ आयात बय्यनात का वो मुसिर है और बार बार मुतालिया करता है और बाकियों को सर्वे नजर कर देता है, वो पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल हुआ, बल्कि वो शैतान के रास्ते पर है, वो तागूत के रास्ते पर है। अगरचे वो अपने आप को मौलवी कहे, शेखुल हदीस कहे, शेखुल कुरान कहे, जाकिर कहे, मुल्ला कहे, अपने साथ वो आयतुल्लाह के अलकाबात लगाता रहे, लेकिन अगर उसने कुछ को माना और कुछ को नहीं माना, वो आयतुल्लाह नहीं हो सकता, बल्कि वो आयतुश शैतान होगा, आयत शैतान होगा, आयतुर रहमान नहीं होगा। आइए हम देखते हैं कि आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत की हिदायत के लिए क्या क्या चीज अपने पीछे छोड़ी, कि जिनके साथ तमस्सुक करने का, जुड़ जाने का हमें हुक्म है, कि जिन जिन चीजों को छोड़ा, जिन जिन अशखास को छोड़ा, हमें उनके फतावा, फरामीन, उनके आरा और जो जो चीजें छोड़ी फिर उनको फॉलो करने की हमें अशद जरूरत है। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनकी नहीं मानेंगे, तो हम राह रास्त पे कभी भी चल नहीं सकेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कुरान भी छोड़ा, अहले बैत भी छोड़े, सुन्नत भी छोड़ी और इक्तदाए शेखैन का भी हुक्म दिया, खुलफाए राशिदीन की सीरत पर भी अमल करने का हुक्म दिया, चंद मखसूस असहाब की पैरवी का भी हुक्म दिया, जिनमें हजरत सैयदना
زید بن ثابت بھی ہیں, ابی بن کعب بھی ہیں, ابو عبیدہ بن الجراح بھی ہیں, عمار ابن یاسر بھی ہیں, عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں, حضرت مولا علی شیر خدا بھی ہیں, تمام صحابہ بھی ہیں اور تمام اہل بیت بھی ہیں. آئیے ان روایات کو اب سنتے ہیں. اب جس نے ایک قسم کی روایت پڑھی اور باقیوں کو چھوڑ دیا وہ گمراہی کا شکار ہو گیا, اگرچہ وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے, میں فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہا ہوں. وہ اپنے تائیں اس کو سمجھ کے اپنے آپ کو پیشوا بنائے, لیڈر بنائے اور جناب والا لیکچر دے, کتابیں لکھے, لیکن ہوگا وہ گمراہ, کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے جتنی چیزیں اپنے پیچھے چھوڑی اور جن کے ساتھ تمسک کرنے کا آرڈر دیا ہے ان میں سے صرف ایک کو پکڑ لینا اور باقیوں کو چھوڑ دینا یہ سراسر گمراہی ہے. اور جب ہم تمام روایات کو جمع کرتے ہیں پھر تطبیق دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے راستے کون کون سے ہیں اور کیسے بندہ جو ہے وہ گمراہی کے راستے سے بچ سکتا ہے. اب ایک روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ جڑ جانے کا حکم دیا. اب جنہوں نے اس روایت پر ہی اپنے آپ کو منحصر کر لیا, باقی اہل بیت کو چھوڑ دیا, سنت کو چھوڑ دیا, صحابہ کو چھوڑ دیا, باقی دیگر اشیاء کو چھوڑ دیا, وہ منکر حدیث ہو گئے, انکار حدیث کا شکار ہو گئے. پھر وہ جناب والا انہوں نے سنت کا انکار کیا, اہل بیت و صحابہ اور فقہا کی آراء کا انکار کر دیا, اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے, من چاہی تفسیریں کی. پھر ان کی گروہ کہلاتا تو ایک ہی ہے لیکن ان کی تفسیریں بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کیونکہ کوئی لغت میں جا پھنسا, کوئی عرف میں جا پھنسا. پھر انہوں نے مختلف تفسیریں کرنی شروع کر دی اور خود بھی گمراہ ہو گئے, امت کو بھی گمراہ کر دیا. جس میں سر سید احمد خان ہے, اس نے انکار حدیث کا بیج بویا ہندوستان کے اندر, اس نے حدیث کا کھلم کھلا انکار کر دیا, قرآن کو اپنے تئیں سمجھنا شروع کر دیا. پھر یہ ملائکہ کے وجود کا منکر ہو گیا, پھر یہ جنت و دوزخ کے وجود کا منکر ہو گیا, شیطان کے وجود کا منکر ہو گیا. بدی کی قوت کو شیطان کہہ دیتا تھا, نیکی کی قوت کو فرشتہ کہتا تھا, فرشتے کے وجود کا منکر ہو گیا. وہی کو اس نے جناب والا ایک مرغی کے مرض سے تشبیہ دی کہ دورہ پڑتا ہے نبی کو اور نبی سمجھتا کہ میرے اوپر وہی ہو گئی. اس نے مرنے کے بعد ما بعد الموت زندگی کا انکار کر دیا, جنات کے وجود کا انکار کیا اور تشبیہ دی کہ اس سے مراد جنگلی افریقی لوگ ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں, جن کو زندگی انسانی تہذیب اور بود و باش کا علم نہیں ہے, وہ جنات ہیں. اس طرح کی تعبیرات جب اس نے کی, معجزات کو اپنے تائیں پھر جب اس نے نہ تفاسیر سے سہارا لیا, نہ مفسرین کا سہارا لیا, نہ صحابہ کا, نہ اہل بیت کا, اور قرآن مجید فرقان حمید میں معجزہ اور کرامت کے جب الفاظ آئے تو اس میں من چاہیے اس نے تفسیریں کی. انکار کرامت کر گیا, انکار معجزات کر گیا. آتش نمرود کو اس نے غضب سے تعبیر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس آگ کے اندر گئے تھے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا, تو کہتا ہے اس سے مراد وہ کوئی آگ کا واقعہ نمودار نہیں ہوا کہ جس میں جناب والا عراقیوں نے, بابلیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہو اور وہ 40 دن اندر رہے اور پھر باہر تشریف لے آئے. آگ نے انہیں کچھ نہیں کہا. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, آگ کی تو فطرت ہے حرارت اور جلانا, وہ برودت کے اندر کیسے بدل سکتی ہے, آگ اپنی فطرت کیسے بدل سکتی ہے, آگ اپنی نیچر اور فطرت پہ قائم رہے گی. لہذا اس کی اس نے تعبیر کی کہ اس سے مراد, اس آگ سے مراد نمرود کا ایک غضب ہے, کیونکہ غصے کو بھی آگ کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے نمرود کے غصے سے اور نمرود کے جو ہے وہ غضب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا, تعبیر کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا انکار کیا, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, کہ جب انہوں نے عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا اور بنی اسرائیل اس سمندر سے پار ہو گئے تھے, فرعون اور فرعون کا سارا لشکر جو تھا وہ گھر کے آب ہو گیا. تو اب سر سید چونکہ مفسرین کا یہ منکر ہوا, صحابہ کا منکر ہوا, تابعین کا منکر ہوا, اتباع تابعین کا منکر ہوا, محدثین سے اس نے حدیث لینا بند کر دی, اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا, اپنے تائیں لغت اور نیچر کو سامنے رکھ کے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر شروع کر دی. تو پھر یہاں بھی اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہا کہ جوار بھاٹا مد و جزر سمندر میں ہوتا رہتا ہے, کہ جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے تو پانی اچھلتا ہے پھر کناروں پہ, جوار بھاٹا ہوتا ہے, جب پانی اچھلے تو مد ہوتی ہے, اور جب جناب والا وہ نیچے چلا جائے پچھلی تاریخوں کے اندر تو وہ جزر ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کر رہے تھے وہ حالت جزری میں تھا, وہ نارمل تھا, اور جب فرعون گزرنے لگا تو حالت مد میں آ گیا, وہ اوپر گیا اور فرعون ڈوب گئے. یہ ہے تعبیر کر دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھری سے بچ جانے کے واقعہ کو انکار کر دیا, قربانی کا منکر ہو گیا. پھر مخصوص عبادات ہیں
ان کا انکار کر دیا، اپنے تئیں مطلب اس نے پہنائے، پھر آگے اسلم گیراج پوری اس نے مختلف تعبیرات کرنی شروع کر دی، پھر مولوی عبداللہ چکرالوی اس نے مختلف تعبیرات کرنی شروع کر دی، نماز اپنے تئیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھا دیا کرتا، پھر غلام پرویز اس نے تو ٹی وی پہ باقاعدہ لیکچر دینے شروع کر دیے اور پورا پاکستان اس کے لیکچر سنتا تھا، اس نے جناب والا نماز کی تعریف اور کر دی، روزے کی تعریف کر دی، حج کی تعریف علیحدہ کر دی، زکوٰۃ کی تعریف علیحدہ کر دی، ہر ایک چیز کی اس نے تعریفات کو بدل دیا اور تعریفیں مختلف کر کے اسلام کا حلیہ بگاڑا۔ پھر آگے اس کے شاگرد جوید احمد غامدی جو ناموس رسالت کی سزا 295 کا منکر، پردے کا منکر، مرد و عورت کے ساتھ اختلاط کا یہ قائل، اس طرح اس نے من چاہی خود تفسیریں کی۔ شیخ محمد کراچی کے اندر اس نے تو جناب والا ایسی تعبیرات کی کہ مسجد اقصی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسرا ہوا تھا رات کے وقت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی ملک شام کی طرف موجودہ اقصی مسجد اقصی بیت المقدس کی جگہ نہیں تھی کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے باقی گزشتہ انبیاء کو نماز پڑھائی اور پھر واپس پلٹے۔ کہا یہ وہ معجزہ معراج نہیں ہوا، یہ تو مسلمانوں کے اندر عام طور پہ مفسرین نے مشہور کر دیا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر ہی اس گلی کے اینڈ پر جو ہے ایک مسجد تھی، اس گلی کے اینڈ پر ایک مسجد تھی، دور دراز مسجد تھی، نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد حرام سے اس مسجد کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ اقصی کا لغوی معنی ہے دور والی جگہ، بس لگا لیا، لغت کا سہارا لیا اور تمام حدیثوں کا انکار کر دیا، اہل بیت کی آراء کا انکار کر دیا، صحابہ کی تفاسیر کا انکار کر دیا۔ جب بندہ بھٹکنا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ چند چیزیں جن کو آقا کریم جانے دو علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے چھوڑ گئے ان میں سے ایک اختیار کر کے پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، نہ کہ دوسری اشخاص اور دوسری چیزوں کے اندر تابع رہ کر وہ تفسیر کرنا چاہے۔ تو جب وہ دوسروں کے اندر وہ تابع رہتا ہی نہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح مولوی تمنا مادی وہ گمراہ ہو گیا، اسی طرح بے شمار منکرین حدیث کا انکار کیا، پھر جو من چاہا انہوں نے مطلب نکالنے شروع کر دیا، دو امت کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے سہارا کس حدیث کا لیا، یہ سن لیں، یہ مستدرک کے اندر بھی ہے یہ حدیث جس کا یہ منکرین حدیث سہارا لے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ابو القاسم امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، امام ابو حاتم نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کیا، امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس کو بیان کیا، 2031 نمبر حدیث جس کو سہارا بنایا ہے منکرین حدیث نے، اور اس حدیث کے پیش نظر انہوں نے پھر اہل بیت کا بھی انکار کر دیا، سنت کا بھی انکار کر دیا اور صحابہ کا بھی انکار کر دیا، پھر اجماع کا بھی انکار کر دیا۔ اب سنیے وہ حدیث کیا ہے، حدیث بالکل ٹھیک ہے لیکن جب اس کو علیحدہ پڑھو گے تو مطلب وہی نکلے گا جو وہ نکال رہے ہیں، لیکن جب اس کو ہم گہری نظر سے دیکھیں گے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ روایت جو ہے یہ انکار حدیث کے فتنہ میں مبتلا نہیں کرتی واللہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ میں اس کی انشاءاللہ آگے جا کے تطبیق کروں گا۔ روایت سن لیں، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل الکتاب الاول من باب واحد علی حرف واحد، کہ پہلی کتابیں یعنی تورات، زبور، انجیل یہ ایک ہی باب سے ایک ہی عرب پر نازل ہوئی، یعنی ان کی قرات ایک ہی تھی۔ تورات مختلف قراتوں پہ نازل نہیں ہوئی، زبور مختلف قراتوں پر نازل نہیں ہوئی، انجیل مختلف قراتوں پر نازل نہیں ہوئی۔ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ زَاجِرَةٍ، اور فرمایا جبکہ قرآن، حالانکہ قرآن جو ہے وہ 7 دروازوں سے 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، یعنی اس کی قراتیں کتنی ہیں؟ 7 قرآن کی۔ فرمایا زاجرن، اس میں ڈانٹنے ڈپٹنے والی بھی آیتیں ہیں، وآمرن، اور اس میں حکم کی آیتیں بھی ہیں، یعنی حکم دیا گیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نکاح کرو وغیرہ وغیرہ۔ حلالن و حرامن، اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے قرآن کے اندر۔ ومحکمن، اور آیات محکمات بھی ہیں، واضح واضح آیات جن کو پڑھتے ہی بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآنی آیات کا منشا اور مفہوم کیا ہے۔ ومتشابہن، اور اس میں آیات متشابہات بھی ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین کی صفات کا جو ذکر ہے، ید اللہ علی فوق ایدیہم کا ذکر ہے، ساق کا ذکر ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کا ذکر ہے، فَاسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ کا ذکر ہے، یعنی متشابہات آیات بھی ہیں۔ فرمایا وَأَمْثَالًا، اور اس کے اندر مثالیں بھی ہیں، مثالیں بھی دی گئیں، مکھی کی مثال دی گئی، مچھر کی مثال دی گئی، جانوروں کی مثالیں دی گئی ہیں۔
آگے فرمایا نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَحِلُّ حَلَالَهُ، فرمایا اس کے حلال کو حلال جانو، حرم حرامہ، اور اس کے حرام کو حرام جانو، فَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، فرمایا اس کے ذریعے جو تمہیں حکم دیا گیا ویسا کرو، قرآن نے جو حکم دیا ویسا کرو، وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، اور اس کے ذریعے جو منع کیا گیا اس سے باز آ جاؤ، وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ، اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو، وَعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ، اور اس کی آیات محکمات پہ عمل کرو، وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِ، اور اس کی آیات متشابہات پر ایمان لاؤ، وَقُولُوا، اور کہہ دو، آمنا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہم سبھی پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی آیات متشابہات کے اندر نہ پڑھنا کہ ساق کا معنی کیا ہے، وجہ کا معنی کیا ہے، ید کا معنی کیا ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کا معنی کیا ہے، یعنی ظاہری لفظوں کے اندر نہ گم ہو جانا، اللہ کے لیے چہرہ نہ ثابت کر بیٹھنا، اللہ کے لیے ہاتھ نہ ثابت کر بیٹھنا، اللہ کے لیے جو ہے وہ صفت ثابت نہ کر بیٹھنا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ اب یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے منکرین حدیث نے نتیجہ نکالا کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں فَأَحِلُّ حَلَالَهُ وَحَرِّمُ حَرَامَهُ فَافْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، کہ اس کے حلال کو حلال جانو، جس کو قرآن نے حلال کہا وہ حلال ہے، جس کو قرآن نے حرام کہا وہ حرام ہے، اور جس کا قرآن تمہیں حکم دیتا ہے وہی کرو، اور جس سے قرآن تمہیں منع کرتا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ پتہ چلا حدیث کوئی شے نہیں، صحابہ کوئی شے نہیں، اہل بیت کوئی شے نہیں۔ جس طرح کئی نام نہاد لوگ کہتے ہیں کہ توحید کا مطلب یہی ہے کہ بابے کوئی شے نہیں، نبی کوئی شے نہیں، صحابہ کوئی شے نہیں، اہل بیت کوئی شے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب انہوں نے یہی روایت پڑھ کے جو نتیجہ نکالا وہ بظاہر تو یہی نکلتا ہے، لیکن آؤ میں اسی روایت سے آپ کو سنت کی طرف بھی لے چلتا ہوں، صحابہ کی طرف بھی لے چلتا ہوں، اہل بیت کی طرف بھی لے چلتا ہوں۔ وہ کیسے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَأَحِلُّ حَلَالَهُ، اس کے حلال کو حلال جانو۔ مجھے یہ بتائیے یہ ارشاد قرآن کا ہے یا مصطفیٰ کا ہے؟ فَأَحِلُّ حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ فَافْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، یہ ارشاد جو ہے یہ قرآن کا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے؟ یہ روایت، یہ الفاظ مصطفیٰ جان رحمت کے، تو تم نے بھی جو قرآن کو قرآن مانا اور اس کے حلال اور حرام پہ ڈٹ گئے ہو، وہ بھی تو حدیث مصطفیٰ کے سہارے ہے۔ تو پتہ چلا روایت کو ماننے بغیر بھی تمہیں چارہ نہیں ہے۔ اور اگر تم کہو یہ ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ جو سنت کی تائید کرتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں بطور رد روایت پیش کریں، تو یہی روایت سنت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کیا قرآن مجید فرقان حمید کہ جس کے حلال کو حضور نے کہا حلال جانو، جس کے حرام کو کہا کہ حرام جانو، اور جو قرآن تمہیں جس حکم دیتا ہے فرمایا وہ کرو، اور جس سے قرآن منع کرتا وہ رک جاؤ۔ تو قرآن نے تو ہمیں خود حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور قرآن نے تو ہمیں خود حکم دیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ اور قرآن ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا کسی قوم کے اندر مگر اس لیے کہ وہ قوم اس رسول کی اتباع کرے۔ اور چونکہ قیامت تک امت مسلمہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت اور قوم ہے، اس لیے امت مسلمہ پر قرآن کی روح سے حضور کی اتباع کرنا، پیروی کرنا یہ واجب ہے اور فرض ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہے۔ تو یہ روایت تو ہمیں جو قرآن کی طرف لے کے گئی، تو قرآن سارے کا سارا ہمیں بارگاہ رسالت کی طرف لے گیا کہ میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، میرے محبوب کے آگے نہیں بڑھنا، میرے محبوب کو رائنا نہیں کہنا، میرے محبوب تمہیں جب بلائیں تو دوڑتے ہوئے چلے آؤ، بارگاہ رسالت کا حکم دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی بھی پیروی لازم ہے، سنت کی بھی پیروی لازم ہے۔ اب دوسری روایت بھی سن لیں کہ جس میں آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنت کی بھی پیروی کا حکم دیا۔ اب دیکھیں نا دونوں روایات ہیں۔ فرمایا یہ مستدرک للحاکم کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 319، فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ ارشاد فرمایا کہ کریم علیہ السلام بے شک میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی، تم کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان کو پکڑ لیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، و سنتی اور میری سنت ہے، ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور میری سنت
कभी जुदा जुदा नहीं होंगी। यानी बड़े बड़े गुमराह लोग आएंगे, लीडर कायद बन के आएंगे, जो मेरी अहादीस को कुरान से जुदा करना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि सुन्नत अलग चीज है, कुरान अलग चीज है। हालांकि कुरान मेरी सुन्नत से जुदा नहीं और सुन्नत मेरे कुरान से जुदा नहीं। तुम मेरी सुन्नत को भी थाम के रखना, कुरान को भी थाम के रखना, ये दोनों मेरे पास इकट्ठे जलवागरी करेंगे, कुरान और सुन्नत। यही हदीस मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर किताबुल कद्र हदीस नंबर 3 इमाम मालिक लेकर आए मुरसलन। आके करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन किताब अल्लाह व सुन्नत नबीही, कि मैं तुम में दो अमर छोड़ के जा रहा हूं। आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अल्लाह की किताब, एक उसके नबी की सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, लिहाजा दोनों को थामे रखना। अब जो इस पर रहे, यानी कुरान और सुन्नत पे, बाकियों से सरफे नजर कर लिया, बाकियों से सरफे, बाकी हदीस से सरफे नजर कर लिया कि हमें अब पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हम देखेंगे कुरान क्या है, सुन्नत क्या है, बस इसी में डूब गए कि फला फिरके के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बस वो भी गुमराह हो गए। उन्होंने सहाबा को छोड़ दिया, अहले बैत को छोड़ दिया, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कौले साहब भी हुज्जत नहीं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया बाबे कोई शय नहीं है, हम किसी की तकलीद नहीं करते, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान और सुन्नत के साथ साथ अपनी अहले बैत को भी छोड़ा, मौला अली को छोड़ा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को छोड़ा, इमाम हसन की सीरत को छोड़ा, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की सीरत को छोड़ा, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को छोड़ा, अपने खानदान की सीरत को छोड़ा, उनके साथ मवद्दत और मोहब्बत का हुक्म दिया। इरशाद फरमाया कि करीम अलैहिस्सलाम ने, अब ये हदीस मुस्लिम में भी है, इमाम अहमद ने भी अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया, 4 जगह ये हदीस इमाम अहमद बिन हंबल लेकर आए, और इमाम मुस्लिम अपनी सही के अंदर, और इमाम हाकिम ने भी इसको बयान किया 4711 नंबर पे। क्या कि करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व अहल बैती व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौज़। और बाद जगह मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये लंबी हदीस आई है। क्या कि करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा आदम व अल आखिर किताब अल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दि व इतराती अहलु बैती व लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौज़ उज़कुरुल्लाह फी अहलि बैती उज़कुरुल्लाह फी अहलि बैती। आके करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं तुम पे 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरा अपनी अहले बैत। और फरमाया बेशक ये दोनों हरगिज जुदा नहीं होंगे, हत्ता कि ये दोनों मेरे पास हौज़े कौसर पे जलवागरी करेंगे, इकट्ठे आएंगे मेरे हौज़े कौसर पर। तो तुम किताब को भी थाम के रखना और अहले बैत को भी थाम के रखना। अब कितनी चीजें हो गई, कुरान भी छोड़ के गए नबी पाक अलैहिस्सलाम, सुन्नत भी छोड़ गए, अहले बैत भी छोड़ गए, जिनकी सीरत फरमाया अली मअल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, जिनकी मोहब्बत और मवद्दत का के करीम अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया। अब इसके साथ ये 3 चीजें हो गई, और जो इसी हदीस में डूब गए, यानी इतरत वाली हदीस में कि कुरान और अहले बैत छोड़ा है और कोई चीज नहीं छोड़ी, उन्होंने बाकी चीजों का इनकार कर दिया, सुन्नत का भी इनकार कर दिया, बल्कि वो आगे इतना शिद्दत में बढ़ गए कि कुरान की महफूजियत के भी मुनकर हो गए, हत्ता कि कुरान मजीद फुरकान हमीद पे इल्जाम लगा दिया कि कुरान मुनहरिफ हो चुका, साहबा ने बदल दिया, असली कुरान तो किसी और के पास है। ऐसे लोग जो फकत इसी हदीस पे रहे, बाकी अहादीस की तरफ न देखा, वो मुनकरीन सहाबा हुए और मुनकरीन सुन्नत हो गए, रिफ्स का शिकार हो गए। और फिर इस फिरका ने कई किताबें लिखी और कई लेक्चर दिए और सारा जोर इसी पे लगा दिया और बाकी हदीस की तरफ न देखा, और शब रोज इसी फिक्र में लगे रहे और लग रहे हैं और उम्मत को बाकी हर चीज से मोड़कर सिर्फ कुरान और अहले बैत पे लगा दिया जाए, और कुरान के अंदर भी अपने मतलब घसीट दिया जाए। अगर कुरान की आयत जो बताती है उसकी तरफ न जाया जाए, जो साफ बताती है कुरान की आयत के ये हुक्म है या ये इरशाद है या ये वईद है या ये खुशखबरी है, जारी अल्फाज की तरफ न जाओ, बल्कि अपनी तरफ से रवायात को बनाओ और अहले बैत के किसी अजीम फरजंद और इमाम की तरफ मंसूब कर दो और कहना शुरू कर दो कि फलां इमाम ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। इंशाल्लाह मैं आगे जाके लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा कि किस तरह आइम्मा अहले बैत के नाम पर इन्होंने अहादीस को घड़ा, और वो कौन कौन से रावियान हदीस है जिन पर आइम्मा ने लानत की, और सारी जिंदगी में दूसरी बार उन्होंने उस इमाम का चेहरा, अहले बैत के उस इमाम का चेहरा नहीं देखा, और आगे उम्मत को घर के वो 60 70 हजार रवायतें दे गए वो रावियान हदीस, जबकि इमाम की बारगाह में जिंदगी में सिर्फ एक बार आए, दूसरी बार पलट के न देखा और आगे जाके उम्मत को गुमराह कर दिया। मैं वो बताऊंगा इंशाल्लाह, वो भी रिकॉर्ड आएगा।
اب جو اس میں گھس گئے صرف قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، اور قرآن کو برائے نام تمسک کے لیے رکھا، تبرک کے لیے رکھا، نام لینے کے لیے رکھا، دھوکہ دینے کے لیے رکھا، جبکہ عقیدہ ان کا کیا کہ قرآن بگڑ گیا، قرآن ختم ہو گیا، قرآن میں تحریف ہو گئی، قرآن میں کمی ہو گئی، بیشی ہو گئی، صحابہ کھا گئے، موجودہ حسن اللہ یاری، زرق نقوی جیسے لوگ، اور اسی طرح مختلف جو ان کے شہریار عابدی جیسے، فضل ہمدرد، یاسر رافضی جیسے، جن کا سارا زور جو ہے وہ محبت اہل بیت کی طرف، اتباع اہل بیت کی طرف، لیکن باقیوں کو صرف نظر کر دینا، اور جو تھوڑا سا خفیف آپس میں اگر کوئی بظاہر لگتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے اندر کسی قسم کا کوئی چپکلش تھی، ناراضگی تھی، اس کو اتنا ہوا بڑھا کے پیش کر دینا کہ صحابہ کو جہنم کا شکار کر دو، جہنم میں گرتے ہیں گر جائیں، کافر کہہ دیں، مرتد کہہ دیں، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں پوری ملت اسلامیہ کو کافر کہنا پڑے تو کہہ دیں۔ ان کا یہ بھی ایک گروہ اور ایک ٹولہ جنہوں نے اس روایت کو مانا قرآن اور اہل بیت، باقی ہر چیز کو صرف نظر کر کے خود بھی گمراہ ہوئے، امت مسلمان کو بھی گمراہ کر دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور اپنے پیچھے کیا کیا چھوڑ گئے، قرآن، اہل بیت، سنت، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم کی اتباع کا بھی حکم دیا امت کو، صحابہ کو۔ یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، امام احمد بن حنبل بھی لے کر آئے اپنے مسند کے اندر، 3 جگہ پہ یہ حدیث لائے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر کی بھی پیروی کرنا، عمر ابن خطاب کی بھی پیروی کرنا۔ اب کتنے ہو گئے؟ قرآن، سنت، اہل بیت اور شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان کیا چھوڑا، کس کی پیروی کرنے کا حکم دیا؟ ابو داؤد ہے، حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا، روایت نمبر ہے 4607، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین مہدیین ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی بھی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور وہ خلافت راشدہ کتنی ہے؟ 30 سال تو حدیث ترمذی کے مطابق فرمایا آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الخلافۃ من بعد 30 سنۃ ثم تکون ملکا عدودا، تو وہ جو 30 سال تک امت کے خلیفہ رہے، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی بھی پیروی کا، سنت پہ تمسک کرنے کا اور ان کے ارشادات کو ماننے کا نبی پاک علیہ السلام حکم دے رہے ہیں، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک علیہ السلام کے بعد حاکم بنے، خلیفہ بنے، سلطان۔ پھر ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے خلیفہ اور سلطان بنے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اوپر خلیفہ اور سلطان بنے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات شر یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم امت کے اوپر سلطان اور خلیفہ بنے۔ پھر اس کے بعد 6 ماہ تک حضرت امام حسن المجتبی صبت مصطفیٰ سید شباب اہل الجنہ امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ امت کے اوپر خلیفہ اور امام بنے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے، اور میرے بعد جو راشد اور ہدایت یافتہ خلیفہ آئیں گے ان کی بھی سنت لازم ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 5 یہ ہو گئے، سنت 6 ہو گئی، اہل بیت ہو گئے، اور قرآن ہو گیا 8۔ آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ہم نے جب پیش نظر رکھا کہ کس کس کو ماننا ہے، تو پتا چلا قرآن کو بھی ماننا ہے، سنت کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے، حضرت ابوبکر کی بھی ماننی ہے، حضرت عمر کی بھی ماننی ہے، حضرت عثمان کی بھی ماننی ہے، مولا علی کی بھی ماننی ہے، امام حسن کی بھی ماننی ہے۔ آگے آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزید کن کے بارے میں کہہ رہے کہ کن کن کی بھی ماننی ہے، پیروی کن کن کی لازم ہے، کس کس سے علم حاصل کرو، کس کس کی پیروی کرو، اقتداء کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث 4 جگہ آئی، 1758 پہ بھی، 3760 پہ، 3806 پہ اور 3808 پہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استقری القرآن من 4، من عبداللہ ابن مسعود و سالم مولا ابی حذیفہ و ابی ابن ابی کعب و معاذ ابن جبل۔ فرمایا قرآن پڑھو، 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ کتنوں سے؟ 4 بندوں سے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، الفاظ اس کے عربی ہیں، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ خود اہل عرب ہیں، فصاحت و بلاغت والے ہیں، لیکن ان کو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان 4 کا پابند کر رہے تھے، کل مہاجرین اور انصار کو کہ ان 4 کے ساتھ قرآن پڑھو، اور باہر سے آنے والے وفود کو کہ ان 4 سے قرآن سیکھو۔ تو مجھے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اکیلا عربی کوئی پڑھ لے، صرف و نحو پڑھ لے اور پھر قرآن سیکھنا شروع کر دے، قرآن اسے آ جاتا ہے، اور کئی ایسے
کوئی تو کہہ دیتے 18 علوم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں ترجمے والا قرآن آگے رکھیں اور قرآن سیکھیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جن کی زبان مادری اور پدری طور پہ عربی تھی، اہل عرب، اور قرآن ان کے سامنے اتر رہا تھا، تو ان کل اہل عرب کو آقا کریم علیہ السلام نے ان 4 صحابہ کی طرف کیوں موڑا؟ تو پتہ چلا کہ قرآن کے اندر آیاتیں جو متشابہات تھیں، آیاتیں متشابہات تھیں، اس کے اندر محکم بھی تھے، خفی بھی تھے، مشترک بھی تھا، معول بھی تھا، عام بھی آیات تھی، خاص بھی تھی۔ شان نزول کیا ہے، احادیث کا شان ورود کیا ہے؟ تو فرمایا اگر سیکھنا چاہتے ہو مکمل قرآن تو ان 4 سے سیکھنا، یہ تمہیں بتائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل، یہ 4 بتائیں گے جو تمہیں یہ تفسیر بتائیں، شان نزول بتائیں، احکام بتائیں کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یہ آیت محکمات میں سے ہے، یہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، اس کی قرات یوں ہے، اس کو یوں کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جو یہ 4 کہیں گے تو تم پر ان کی پیروی بھی لازم ہے۔ پہلے کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8، اب یہ 4 ہو گئے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 12۔ اور اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے اور بھی صحابہ کی طرف امت کو موڑا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں، اب یہ میں لیکچر کیوں ریکارڈ کروا رہا ہوں؟ تاکہ معلوم ہو کہ امت کس کس کا تمسک کرے، کس کس کی پیروی کرے، کس کس کے پیچھے چلے۔ وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے جنہوں نے کہہ دیا کہ قول صحابی حجت نیز، فقط اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور انہوں نے اہل بیت کا بھی انکار کر دیا، صحابہ کے فرمودات کا بھی انکار کر دیا، قرآن اور سنت کے بعد ڈائریکٹ اپنی عقلوں پہ آ گئے، اور وہ بھی گمراہ ہو گئے جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کو تھاما مگر فہم صحابہ کو اور محبت صحابہ کو صرف نظر کر دیا، گمراہ ہو گئے۔ کیونکہ سارا قرآن اگر تم کہو کہ اہل بیت کے اندر ہی نازل ہوا تو یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا کہ قرآن کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں اترا ہے، اور مکہ مکرمہ میں حضرت حسنین کریمین کی ولادت نہیں ہوئی، مدینہ منورہ میں ہوئی، اور جب مدینہ منورہ میں بھی 4 یا 5 ہجری کے زمانہ میں ان کی ولادت، پھر 55 گزرا، یعنی قرآن کو مکمل طور پہ اترتے ہوئے ان سے بڑے یعنی مولا کائنات شرع یزداں اور صحابہ نے دیکھا، اور سارا قرآن حضرت مولا علی کے سامنے بھی نازل ہوا، بے شمار آیات بینات انہیں بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے بتائیں کہ یہ اتری ہیں، اور انہوں نے حفظ کیا، عالم بنے، حاکم بنے، صاحب حکمت تھے، صاحب علم تھے، لیکن ان کی نظر کے سامنے وہ قرآن کی آیت اتری، یہ ضروری نہیں۔ کیوں کہ شب ہجرت وہ مصطفیٰ کے ساتھ نہ تھے، جنگوں میں، بعض جنگوں میں مولا کائنات شرع یزداں کو جب یمن کے لیے قاضی بنا کر بھیجا جا رہا تھا، اس کے بعد جتنے وفود ہوئے اور جتنی جنگیں لڑی گئیں، مثلا غزوہ تبوک کے موقع پر سارا لشکر اسلام غزوہ تبوک کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں جتنے معجزات ہوئے، جتنے احکام ہوئے، نمازیں ہوئی، ارشادات ہوئے، مولا کائنات شرع یزداں نائب مصطفیٰ بن کے مدینہ میں آپ موجود رہے، اس پورے سفر میں 50 دن میں آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہ تھے، تو وہ 50 دن کا آنے جانے کا اور وہاں قیام کرنے کا جو سفر ہے، حالات ہیں، فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، نمازیں ہیں، تسبیحات ہیں، اور آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہاں کے جو بادشاہوں کے ساتھ معاملات ہیں، وہ وہی بیان کریں گے جو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں موجود تھے۔ تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ پوری اسوہ حسنہ کو جاننے کے لیے، سیرت نبویہ کو جاننے کے لیے ہمیں حضرت مولا علی کا بھی محتاج ہونا پڑے گا، ہمیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت جناب ابو ہریرہ، یعنی ہمیں صحابہ کی پیروی لازم ہوگی، ان کی بات کو فالو کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، ورنہ سیرت النبی کا بیشتر حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا بیٹھنا اٹھنا تھا، کیسا رویہ تھا، کیسا اسوہ حسنہ تھا، ان کے ساتھ کیسے اخلاق کریمہ تھے، ان کی شب گزاریاں کیسی تھی، تو یہ امہات المومنین ہی بیان کریں گی یہ چیپٹر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر گزرا۔ تو ہمیں سب سے دین لینا پڑے گا، اور جب سب سے دین لیں گے تو پھر کما حق کو ہم کامیاب و کامران ہو سکیں گے۔ لیکن اگر ہم نے بعض حصے کو صرف نظر کر دیا اور بعض حصے کو لیا تو پھر ہم کامل نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ ہم ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ کہیں شکار نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ بھی، اہل بیت کے ساتھ بھی، سنت کے ساتھ بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ، حضرت عثمان غنی، مولا علی، امام حسن مجتبی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ان کے ساتھ تمسک کرنے کا، چمٹ جانے کا اور پیروی کرنے کا ہمیں ارشاد فرمائے، حکم دیا۔
اب آئیے امام ترمذی اور حدیثیں بھی لے کر آئے کہ کن کن اصحاب کی بھی پیروی کرنی ہے. فرمایا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کے لیے رحم دل جو ہے وہ ابو بکر ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ، شریعت کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ حضرت عمر ہے. واصدقہم حیاء عثمان، اور سب سے زیادہ جو حیا میں سچا ہے وہ عثمان بن عفان ہے. وعالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ معاذ بن جبل ہے. وافردہم زید بن ثابت، اور سب سے بڑا فرائض کو، وراثت کو، علم میراث کو جاننے والا زید بن ثابت ہے. واقرؤہم ابی بن کعب، اور میری امت میں سب سے بڑا جو قاری ہے وہ ابی بن کعب ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدَۃ بْنُ الْجَرَّاحِ، ہر امت کے اندر امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے. تو اب یہ آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، کیا مطلب کہ جس نے علم قرات سیکھنا ہے وہ ابی بن کعب کی طرف آئے کہ قرآن کو کن کن لہجوں میں پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے. اور سب سے بڑا علم وراثت جانے والا زید بن ثابت، کیا مطلب کہ جس نے وراثت کے مسائل سیکھنے ہیں کہ باپ کو کتنا حصہ ملے، ماں کو کتنا ملے، میت کے بعد اس کی بیوی کو کتنا حصہ ملے، اس کے بیٹوں کو کتنا ملے، بیٹی کو کتنا ملے، بہن بھائیوں کو کتنا ملے، کب ملے گا کب نہیں ملے گا، وراثت کی تقسیم کس طرح کرنی ہے. قرآن و سنت سے جاننے والا اس کا ماہر اعظم میری امت میں اگر ہے تو وہ حضرت زید بن ثابت ہے. حضور نے اشارہ زید بن ثابت کی طرف کر دیا اور مہارت دے دی. اب امت اس دور میں جس کو بھی مسئلہ وراثت پیش ہوا وہ حضرت زید بن ثابت کی طرف دوڑا، جس کو قرات کا مسئلہ ہوا وہ حضرت ابی بن کعب کی طرف دوڑا، جس کو حلال و حرام میں تمیز کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ میں جانوں کہ کیا کیا چیز حلال ہے کیا کیا حرام، وہ حضرت معاذ بن جبل کی طرف دوڑا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس کو البانی نے اپنی السلسلۃ الصحیحہ کے اندر لے کر آئے، امام احمد نے اس کو 2 جگہ پہ بیان کیا، امام حاکم نے بیان کیا، صاحب مشکات نے بیان کیا، حدیث بالکل صحیح ہے. وہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَقْدَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، کہ میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب ہے. تو کیا مطلب پوری ملت اسلامیہ کو چیف جسٹس بنا کے مولا علی شیر خدا کو آقا کریم علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے کہ شام، عراق، افغانستان، ایشیا، یورپ، افریقہ، اگر اس پوری دنیا کے اندر جہاں قاضیوں کا سلسلہ چلے گا تو سب سے بڑا قاضی مدینے کا قاضی حضرت علی المرتضیٰ ہوگا، چیف جسٹس ہوگا. تو جو فیصلہ علی کرے گا وہ علی کا فیصلہ رسول کا بھی فیصلہ ہوگا، خدا کا بھی فیصلہ ہوگا. سب سے بڑا قاضی بنا کر پوری ملت اسلامیہ کو مولا علی کی طرف موڑا جا رہا تھا کہ فیصلے کی سب سے بڑی اہلیت انہی کے پاس ہے. پھر اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 3805، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَاحْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، عمار کی سیرت پہ عمل کرو، عمار ابن یاسر کی. تو مجھے بتائیں عمار ابن یاسر کی جو سیرت ہے وہ فقر کی، وہ درویشی کی، وہ جذبہ جہاد کی سیرت، وہ غیرت ایمانی کی، وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے لشکر میں شامل ہو کر شہادت پا جانے کا جو جذبہ ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیرت پہ عمل کرنا تو عمار بن یاسر کی سیرت پہ عمل کرو. تو ایک صحابی کی سیرت پہ عمل کرنے کا نبی پاک علیہ السلام اشارہ دے رہے تھے کہ قیامت تک جو درویش بننا چاہتا ہے اور زاہد فی دنیا بننا چاہتا ہے، جو اپنے دل سے دنیا کو نکالنا چاہتا ہے، صحیح صوفی منش بننا چاہتا ہے، وہ عمار ابن یاسر کی سیرت پہ عمل کرے کہ جہاں دل سے دنیا بھی جائے اور میدان کا وہ غازی بھی بنے اور شہادت کی تمنا کے لیے اہل حق کے لشکر میں وہ شامل بھی ہو جائے. وَتَمَسَّكُ بِعَهْدِ ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود کے عہد کے ساتھ تمسک کرو. یہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو وعدہ اور ان کی جو سیرت ہے اس پر بھی چلنے کا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، اب دیکھ رہے ہیں کتنے صحابہ کے ساتھ اور کتنی شخصیات کے ساتھ جڑ جانے کا آقا کریم علیہ السلام حکم دے رہے تھے. المستدرک کے اندر ایک اور روایت ہے 4637، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیاتھا من بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، پس جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے. پوری ملت اسلامیہ کو مولا کائنات شر یزداں کے گھر ان کے در دولت پہ اکٹھا ہونے کا اور آنے کا حکم دے دیا نبی پاک علیہ السلام نے کہ پوری ملت اسلامیہ میرے علی کے دروازے پہ آئے، نحو لینا چاہے علی کے دروازے پہ آئے، صرف لینا چاہے علی کے دروازے پہ آئے، تفسیر لینا چاہے، حدیث لینا چاہے، فقہ لینا چاہے، ولایت لینا چاہے، علم لینا چاہے، وہ آئے علی کے دروازے پہ آ جائے.
تو پتہ چلا تمام لوگوں کو مختلف اشخاص کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جڑ جانے کا حکم دے رہے تھے۔ اب یہ حدیث بھی سن لیں، اس حدیث کو امام ذہبی نے المستدرک کی تعلیق میں موضوع تو کہا، مگر یہ روایت مندرجہ ذیل کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ امام حاکم اس کو لائے المستدرک کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 4637۔ امام طبرانی نے اس کو اپنی المعجم الکبیر کے اندر ذکر کیا، اور حدیث نمبر ہے 11061۔ امام الخطیب نے اس کو تاریخ بغداد کے اندر نقل کیا، جلد 4 صفحہ 348، اور رقم الروایت ہے 2186۔ اور امام ابن عساکر نے اپنی فی تاریخ مدینہ دمشق کے اندر جلد 42 صفحہ 389 کے اندر اس کو نقل کیا۔ امام ترمذی نے اس کو سنن کے اندر 3723 نمبر پہ نقل کیا۔ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے اس کو 1081 نمبر پہ روایت کیا۔ ابو نعیم محدث نے اپنی حلیت الاولیاء کتاب کے اندر، حدیث کی کتاب کے اندر جلد 1 صفحہ 64 کے اندر اس کو بیان کیا، اور امام ابن عدی نے الکامل کے اندر جلد 3 صفحہ 412 میں اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیاتها من بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، پس جو علم لینا چاہے وہ دروازے کے پاس آئے۔ تو کتنی چیزیں نبی پاک علیہ السلام اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے کہ جن کے ساتھ تمسک اور جڑ جانے کا امت کو حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ جڑتے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ، ٹوٹلی صحابہ، یہ مشکات کے اندر حدیث ہے 6018۔ اگرچہ اس کی صحت پہ بعض نے کلام کیا، لیکن میں اس کو بطور شواہد پیش کر رہا ہوں اگلی حدیث کے ساتھ اور پھر قرآن کے ساتھ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے، پس ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ستارے کہا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر امام مسلم اپنی صحیح کے اندر لائے، اور حدیث نمبر ہے 6466، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا اپنی مسند کے اندر، امام ابو یعلا نے بھی اپنی مسند کے اندر نقل کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا النجوم آمنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، فرمایا ستارے آسمان کے لیے باعث امان ہیں، جب تک ستارے قائم ہیں آسمان نہیں ٹوٹے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ بس جب ستارے ٹوٹ جائیں گے پھر آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ آسمان سے کیا گیا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امان ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا، میری وفات ہو جائے گی، تو پھر میرے صحابہ پر وہ زمانہ آ جائے گا، وہ حوادث آ جائیں گے جس کا وعدہ صحابہ سے کیا گیا، یعنی میرے بعد افتراق کو انتشار کی کیفیات طاری ہو جائیں گی۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، اور جب میرے صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، فرمایا اس وقت پھر میری امت پہ وہ حوادث اور وہ فتنے اور وہ گمراہیاں اور وہ فرقے طاری ہو جائیں گے اور جاری ہو جائیں گے، حوادث کا شکار ہو جائے گی میری امت، جن کا امت سے وعدہ کر دیا گیا، امت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ امت اس فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، یعنی خلق قرآن کے فتنوں میں، خوارج کے فتنے میں، نواسب کے فتنہ میں، روافظ کے فتنہ میں امت ملوث ہو جائے گی۔ میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امان ہوں، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امان ہے۔ یعنی امت کو اگر اپنا ایمان، اپنا ایقان، اپنا علم اور اپنی جمع پونجی بچانی ہوگی تو میرے صحابہ کی پیروی کرنی ہوگی، اور میرے صحابہ میری پیروی کریں گے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے یہود و نصارہ تم اپنی اپنی ملتوں کی طرف کھینچ رہے ہو اہل عرب کو کہ آؤ یہودی ہو جاؤ، آؤ عیسائی ہو جاؤ، تو اگر تم یہودی ہو گئے تو جنت میں پہنچو گے، عیسائی ہو گئے تو جنت میں پہنچو گے۔ اے یہود و نصارہ، خدا کہتا ہے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اے یہود و نصارہ اگر تم اس طرح مانو جس طرح محبوب کے صحابہ نے مانا ہے، تو جس طرح یہ کامیاب ہو گئے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، جس طرح صحابہ ہدایت پا گئے تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کو بھی حکم دیا کہ جنت جانا چاہتے ہو تو پھر محبوب کے صحابہ کی تمہیں پیروی کرنا ہوگی۔ اب کل صحابہ آ گئے 1,44,000 تو وہ ہیں جنہوں نے آخری مرتبہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 7 حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے اور حج ادا کیا۔ اہل بیت، ٹوٹلی اہل بیت، آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اب جن میں حسنی سادات بھی ہیں، حسینی سادات بھی ہیں، بنو عباس بھی ہیں، اور بنو مطلب بھی ہیں، اور بنو ہاشم بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَاكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ، یہ امام حاکم نے المستدرک کے اندر روایت
اس کو نقل کیا. روایت نمبر ہے 3312. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. مر راکبہا نجا، فرمایا جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. یعنی تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھنا پڑے گا، اور تمہیں راہ راست کے لیے صحابہ کو اپنا رہبر اور قائد بنانا پڑے گا. جس طرح رات کے وقت تم ستاروں کو دیکھ کر راستہ بناتے ہو، اس طرح تم اندھیروں میں اور گپ اندھیروں میں اور فتنوں میں اور فرقوں میں اگر راہ راست ڈھونڈنا چاہتے ہو تو پھر میرے صحابہ کی پیروی کرنا، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. اب انشاءاللہ ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہوا منی و انا منہ کے دلائل، پھر اس پر سید و سردار جنت کون ہے، اور پھر ایمان کی علامت اور منافقت کی علامت، اور اس کے بارے میں کہ کس کس کی محبت کو ایمان کہا اور کس کس کے ساتھ بغض کو منافقت سے نبی پاک علیہ السلام نے تعبیر کیا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے کس کس صحابی کا دفاع کیا اور اہل بیت کون کون ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا تیسرا پارٹ لیکچر نمبر 1C، اس میں میں ریکارڈ کرواؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ ہمارا چینل جو ہے یہ سیکھنے سکھانے کا ہے کہ ہم ہر قسم کے وساوس سے بچتے ہوئے، شبہات سے بچتے ہوئے خالصتاً دین جو ہے وہ سیکھیں، اور مکمل ملاوٹ سے پاک بالکل ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ ہم ہر فتنے سے محفوظ رہیں، ہر گمراہی سے محفوظ رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.